अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है और मेरी आज बड़ी खुश नसीबी है कि मैं मौजूद हूँ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के जो फ़र्जंद हैं साहिबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब, उनके साथ तकरीबन कोई लगभग 4 साल पहले ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ आ गई थी और बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ भी मेरी अफेक्ट हुई थी और काफ़ी मैं फंस गया था। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह को सुनने का। उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, इसी तरह से उनकी किताबों को पढ़ने का मौका मिला और यही बात जो मुझे पता चली कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख़यालात की वजह से होती है। तो ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरी आई, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले, जो भी परेशानी थी अपनी लाइफ में उसमें बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉडकास्ट की, जिसमें मैं सवालात पूछूंगा आप ही के और उनका जवाब देंगे काशिफ़ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठीक है? हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस बिस्मिल्लाह कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। लोगों के सवाल सरकार फरमाते थे कि सवाल भी हमारे होते हैं, जवाब भी हमारे होते हैं। सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। बस उन्हीं की बातें करते जाएंगे तो जवाब लोगों के खुद ही उसमें से फिर आते जाते हैं जी। पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मैं ज़रा ये फ़िटनेस ट्रेनर के तौर पे लोगों को एक्सरसाइज कराता हूँ, तो जिस्मानी सेहत के ऊपर तो लोग काम कर लेते हैं। जी ये जो रूहानी सेहत है, क्योंकि हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है, तो ये रूह जो है वो बड़ी कमज़ोर हुई है लोगों की और बड़ी बीमार है। तो ये रूहानी सेहत को कैसे बेहतर किया जाए, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है असल में, क्योंकि ये इसका जो जवाब है वो अल्फाज नहीं है। जैसे रूह को दिखाया नहीं जा सकता, इस तरह से रूह को समझाया भी नहीं जा सकता कि ये रूह क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद नबी में गए तो कुछ सहाबा कराम रूह पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो आपने पूछा तो उन्होंने कहा जी हम ना रूह पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वही आई और उनको फिर कहा गया कि रूह पे गुफ्तगू नहीं करनी है, इसको ये मानना है कि ये अम्र रब्बी है। अब ये इससे आगे इसकी कोई तफसीर है नहीं कि ये अब ये रूह का क्या वजूद है, कहाँ से ये किधर जाना है। ये इस खाक के जो ये जिस्म है इसके अंदर वो पोशीदा है, सारी कारीगरी उसकी है। वो कहते हैं कि जैसे शिकार होता है ना, वो शाहबाज के हाथ में, उकाब के हाथ में, तो वो प्रवास कर रहा होता है वो भी, तो जैसे वो छोड़ देता है तो वो एक लोथड़े की तरह नीचे गिर जाता है। तो आप फरमाते हैं कि रूह भी जो है ना ऐसे ही है कि उसने इस जिस्म को ऐसे करके उठाया हुआ है और वो एक हलचल चल रही है, और जिस दिन इसने छोड़ देना ये लोथड़ा बिल्कुल ऐसे पड़ा होगा और कहेंगे वो हजरत साहब थे, अच्छे आदमी थे, चले गए हैं, रूह चली गई है। तो ये बैलेंस इसका, यानी कि दोनों का बैलेंस होना जो है हाँ इसकी। जी, ये अब जो इसके अंदर जो बात है ना वो ये है कि अब इस जिस्म और रूह के खेल में दो फैक्टर बन गए बेसिकली। नंबर एक बात कि जो जिस्म है इसको कहा गया कि ये वो जैसे आप कहते हैं ना कि एक शेर है आपका कि नासूती ने कब मुझको इस हाल में पहचाना, मैं नारे मस्ताना में शोकिए दे। तो कहते ये सूत है, ये नासूत है, ये खाक है। तो ये इसके अपने कुछ करिश्मे हैं, इसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसके अपने, आप तो जानते हैं, आप तो डॉक्टर जिस्मानियत से डॉक्टर रूहानियत जो है वो बनते जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है जी। ये ज़रूर होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि हम क्या हैं, किधर से आए हैं, क्या सफ़र है और क्या करना है। तो जिसमें जिस्म और रूह दोनों की परवरिश बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब ये नफ्स कह लें इसको, जिस्म को, ये कुछ हासिल करना चाहता है और रूह जो है वो कुछ देना चाह रही होती है। अब ये दो कहते हैं कि जिस्म को भूख लगी हुई हो तो रूह कहती है कि नहीं खाना। जो काम ये इसके साथ जिस्म के साथ जुड़ा हो ना, वो उससे रूह कमज़ोर होती है, और जिस काम के साथ रूह जुड़ी हुई हो उसमें जिस्म कमज़ोर होता है। वाह, जैसे रोज़ा है। जैसे रोज़ा है। वाह। अब ये उसमें आप जिस्म को फौरी तौर पे तो थोड़ी देर की लागत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी रूह की नरिशमेंट कर रहे हो उसके अंदर,
اور بہت ساری چیزیں پھر آپ کے اندر کھل رہی ہوتی ہیں کہ روزہ کیا کیا کام کرتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، اثار کرتا ہے، آپ کے اندر صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ہائی کرتا ہے، اس سے ساری بات. تو حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. بیمار تھے تو کوئی حکیم طبیب، اس وقت تو حکیم ہی ہوا کرتے نا جی، ڈاکٹر کا دور نہیں تھا، حکمت کا دور تھا وہ. تو حکیم کئی آئے، علاج نہیں ہو رہا تھا. تو ایک مریض نے کہا کہ جی ایک میں بڑے اچھے حکیم کو جانتا ہوں لیکن وہ ہندو ہے، تو آپ نے کہا اسے بلا لو. تو حکیم وہ آ گیا، اس نے علاج کرنا شروع کر دیا. آپ کو 1-2 روز میں صحت میں بہتری محسوس ہو گئی، شفا کی طرف چلنے شروع ہو گئے. تو آپ نے اس کو پوچھا حکیم کو کہ تمہارے پاس اتنی شفا کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا جی میں جو کام میرا نفس مجھے کہتا ہے نا کہ یہ کر، میں ہمیشہ اس کے خلاف کرتا ہوں کام. وہ کہتا ہے روٹی کھا، میں کہتا ہوں نہیں روٹی کھانی. وہ کہتا ہے آرام کر، میں کہتا ہوں نہیں آرام کرنا. وہ جو مجھے کہتا جاتا ہے میں اس کے خلاف جا کے کام کرتا ہوں. تو میرے اندر جو ہے نا یہ وہ شفا آ گئی ہے اور یہ طاقت ایک آ گئی ہے کہ میں اسے علاج کرتا ہوں. تو آپ نے اسے کہا کہ اچھا تمہارا مسلمان ہونے کو دل کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو آپ نے کہا کر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو یہی جو کچھ تیرا دل نہیں کر رہا وہی تو کرنا ہے. واہ. تو وہ اس کو پھر آپ نے کھینچ کے وہ اپنے علاقے میں لے آئے، یعنی کہ وہ جو علاج کرنے آیا تھا اس کا علاج اس ہو کا گیا. علاج. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اصل میں جتنے اچھے خیال ہیں نا جی، اور یہ کچھ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ کر تو یہ کمزور ہو گئے، تاثیر ختم ہو گئی اس کے بیچ میں سے. ہوا یہ کہ جب کہا جا رہا ہے اور کیا نہیں جا رہا تو پھر اس کے بیچ میں تاثیر کی کمی ہو گئی. تو یہ تاثیر بھی ایک روحانی چیز ہی ہوتی ہے کہ یہ بھی حکمت کی طرح ہوتی ہے. آپ کی آواز کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر، آپ کے الفاظ کے اندر وہ بات پوشیدہ کر دی جاتی ہے کہ جس میں سے آپ کی تاثیر بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اب روحانیت جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ آپ کی پسند کا کر دے تو آپ کہیں گے کہ آمین، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے اور یہ کام میری منشا کے مطابق ہو گیا. پیسے مانگے تھے تو پیسے مل گئے تو یہ میری مرضی کا ہو گیا. اب اگر پیسے مانگے ہیں نہیں ملے تو یہ میری مرضی کا نہیں ہوا. یہ جو حالات اور واقعات کے ساتھ جو تعلق میں اللہ کے ساتھ تبدیلی آتی ہے نا، یہ روحانیت میں ہے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک، نہیں ہو رہا تو بھی ٹھیک. تو یہ اللہ کے فیصلوں کو ہر حال میں ماننا بھی ایک مکمل روحانیت ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اس کی مرضی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم کیا کہتے ہیں، امر ربی ہو گیا. ابھی امر ربی کو جو بندہ زندگی میں سمجھ نہیں سکا وہ آخرت میں کیا سمجھے گا؟ یہ تو آخری سانس کی کہانی ہے کہ امر ربی ہو گیا. تو امر ربی کیا ہماری زندگیوں میں اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا کہ کہاں کہاں امر ربی آیا؟ ہر چیز آپ کی امر ربی سے چل رہی ہے. سرکار کہہ دیں گے تم یوں سمجھ لو کہ ایک ایسے جزیرے پر ہو جس کے بیچ میں وہ ملے گا جو جزیرے پہ ہے، وہ پہننے کو ملے گا جو جزیرے پہ ہے، وہ کھانے کو ملے گا جو جزیرے پہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ اس جزیرے کے اوپر ہے اور اس کے بیچ میں آپ کو لبرٹی دے دی گئی ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو. تو کتنی کی موج ہوگی؟ جو اویلیبل ہے آپ کے لیے وہی آپ نے کھانا ہے، جو آپ کی جیب میں وہ آپ نے خریدنا ہے. تو جب ہماری چیزیں ساری ہی پہلی ہی کہیں پر کیلکولیٹڈ ہوئی ہوئی ہے تو سرکار کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تسلیم کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. موت اس کے پاس، زندگی اس کے پاس، بیماری اس کے پاس، شفا اس کے پاس، آنا جانا اس کے پاس، عزت ذلت اس کے پاس، اولاد بچے شادی جینا مرنا ہے جی سب اس کے پاس. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ تسلیم. سبحان اللہ. اب یہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں تسلیم کرنا
یہ روحانیت کہلاتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اب کیا بتایا جائے بالکل کہ اب ہر بندہ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرے. یہ جیسے اب سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ لفظ ہے اللہ. اب یہ لفظ تو نہیں اللہ، اللہ تو ذات ہے. کاغذ پہ لکھ دیں اللہ تو یہ اللہ تھوڑی بن جاتا ہے. تو اللہ ذات ہے. تو آپ کہتے تھے کہ صفات سے ذات کا سفر روحانیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. کہ اس کی ایک صفت ہے کہ ربوبیت ہے، اس کی صفت ہے وہ رازق ہے، وہ پالتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. رحمان ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ ساری اس کی صفات ہے. اب یہ ساری صفات جب یہ ہے تو اس صفات میں سے آپ نے ٹریول کرنا ہے اس ذات تک. سبحان اللہ. اچھا ہمارے پاس تو بڑی ایک خوش نصیبی ہوگی، بڑی ایک کمال کی جو بات ہوگی، وہ بات یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جوڑ دیا. سبحان اللہ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اب ہمارا جو ایمان ہے وہ سرکار کی نسبت سے ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہمارا خدا ادھر سے آنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ. یعنی کہ آپ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اور کوئی رستہ ہے نہیں اللہ تک پہنچنے کا. اب ہمارا رستہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے تک پہنچیں. روحانیت کی انتہا یہی ہے کہ ہم ان کے قدموں تک پہنچیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کی انتہائی شکل ہے. تو ہم اپنی زندگی میں جیسے جیسے یہ روحانیت کو دیکھتے جا رہے ہیں، روح کو دیکھتے جا رہے ہیں، تو ہم فیصلوں کو مانتے جا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس ایک خاتون آئی. اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو طبیعت خراب، دعا فرمائے. تو آپ نے کہا کہ ہاں دعا کرتے ہیں. اس کی دعا کی تو وہ دعا بہتر ہو گئی طبیعت. اگلے دن وہ عورت آ گئی پھر، اور اس نے آ کے کہا کہ جی وہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. تو چلی گئی شکریہ ادا کر کے. تو مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے دعا فرمائی ہے اس کے لیے تو طبیعت ٹھیک ہوگی، آپ کی اپنی طبیعت بھی تو خراب ہے، آپ نے اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا اللہ سے، اللہ نے کہا فیصلہ کر لو یہ تمہارا جسم ہے کہ ہمارا جسم ہے. اگر یہ ہمارا جسم ہے تو ہم اس کی خود ہی ٹیک کیئر کر لیں گے، تم اس کو گھبراؤ نہیں، تمہارا تم علاج کر لو اس کو جب. تو یہ بات بھی آپ کے شعبے سے بڑی منسلک ہے کہ صرف گولیاں ہی نہیں اثر کر رہی ہیں، پیچھے جو شفا کا جو ہے نا سسٹم اللہ کی طرف سے جو چل رہا ہے آنی وہیں سے ہی ہے. وہ چھوٹی گولی بھی اثر کر جائے گی، نہیں تو بڑی بھی نہیں کرے گی. تو یہ سارے معاملات ادھر سے جیسے جیسے ہمارے چلتے آ رہے، ہم پھر ویسے ویسے وہ روحانیت کے کھیل کے اندر پھر ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس کی شناخت کیسے کرنی ہے، اس پہ آمین کیسے کہنی ہے. تو یہ چیزیں آپ کی روح کو پھر اجالنا شروع کرتی ہیں. حاصل اور محرومی سے نکلنا ہے. یہ جو لوگ جو ہے کہ بس کچھ مل جائے، اللہ کو وہ بس ایک انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ پوری کرتا رہے، یعنی کہ جب تک اللہ ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے تو تب تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ محروم کرتا ہے، کیونکہ جس نے خوشی دی ہے وہ خوشی واپس بھی تو لے سکتا ہے، اس کا حق ہے. تو لیکن اگر ہم سرنڈر نہیں کریں گے، وہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، اللہ سنگ ہے جیون بازی. تو یہ لیکن یہی بات ہے کہ لوگوں کو اس بات کا سمجھانا اور عملی طور پہ اس کے اوپر آنا، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت گلے شکوے، مطلب بہت زیادہ نا، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں کچھ اچھا ہوا ہی نہیں، یعنی کہ انہوں نے ان گلے شکووں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے. تو اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو روحانی صحت پہ اس کا کیا اثر ہوگا، یعنی روح کیا کرے گی اگر ایک بندہ کر ہی گلے شکوے رہا ہے. ہاں بالکل، روح لاغر ہوتی ہے. یہ روح لاغر ہونے سے کیا ہوگا کہ وہ ایمان میں کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ جو آپ نے کہا کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، تو یہی ہے کہ اس کے فیصلوں کو ہر حال میں آپ نے آمین کہنا ہے. وہ امیر رکھے آمین، غریب رکھے آمین. بس دونوں باتوں میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ کا
اللہ سے تعلق بحال رہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر جائیں تو راضی, جیل میں چلے جائیں تو راضی, وہی مسند کے اوپر جب آ جائیں عزیز مصر بن جائیں تو راضی. یعنی کہ عزت شہرت ہر چیز میں آپ جب اپنے کنیکشن کو اللہ کے ساتھ جب جوڑے ہوتے ہیں نا, تو یہ ساری آپ کی جو ہے نا وہ روح کی طاقت بن رہی ہوتی ہے, غذا بن رہی ہوتی ہے. تو روح کی تو اتنی سی کہانی ہے, وہ بس آپ کا شعر ہے نا کہ اتھو اڑ کے اتھے آئے اج سانو وہ دیس بلائے, وہ بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے. سبحان اللہ. واہ. تو یہ وہ بیسیکلی روح آئی ہے کہیں سے, اس نے ایسے خاکی جسم کو اٹھایا ہے تو وہ پھر اس کے بعد چھوڑ کے تو وہ چلی گئی, پرواز کر گئی. واہ. ایک سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر پیرنٹس کی وفات ہو جاتی ہے, پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس ریالٹی کو بچے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو جاتی ہے, وہ بس ایک تلاش میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کدھر چلے گئے, اور بہت زیادہ وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ اگر تو اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے واپس بلا لیا ہے ان کو اپنے پاس, تو ایسی صورت میں بچے کیا کریں؟ یہ بھی نا وہ اس روحانی ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے بیسیکلی. اور یہ واقعی جو آپ نے بات کی ہے, میں میرے ذاتی تجربے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو سخت قسم کی ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ والد, چونکہ ویسی والد ایک ذرا چھاؤں ہوتی ہے نا, ایک چھت ہوتی ہے. آئی میں سیلف میں بہت کیموفلاج تھا ایک قسم کا سرکار کے ہوتے ہوئے, ایسے جیسے پتیوں میں بند نہیں ہوتی کوئی چیز تھی, ایسے آپ نے پیار سے رکھا ہوا تھا. اور ایسی نرشمنٹ میں کتنی آسانی تھی مجھے کہ زندگی میں کوئی مجھے فیصلے نہیں کرنا ہوتا تھا. جو کچھ پوچھنا جا کے پوچھ لو بھائی, وہ کہیں گے ہاں تو ٹھیک ہے, وہ کہیں گے نہ تو ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. یعنی کہ میرے ہر چیز کے فیصلے کا وہ جو بھی انہوں نے کہا نہ کی کر, وہ میرے لیے ٹھیک ہی رہے والدین کا. تو کئی بڑے بڑے اور طرح کے بھی واقعات ہوئے. مجھے یاد ہے ایک وہ, مجھے کھیلنے کا بڑا شوق تھا, تو صبح کے جو ہوتے تھے نا فجر کے بعد کے کرکٹ کے جو میچز ہوتے تھے, تو میں ٹیم کو کہتا تھا کہ بھائی ساری ٹیم اکٹھے ہو کے میرے دروازے پہ آئے, سرکار سے اجازت لیں گے. تو اجازت, وہ پھر پوری ٹیم سفارش کرتی تھی ہمارا بڑا اچھا پلیئر ہے, میں بیٹ بال دونوں کر لیا کرتا تھا, اب پتہ نہیں کر سکتا. تو وہ ٹیم نے اکٹھے ہو کے آنا, آ کے انہوں نے کہنا جی ہمیں بڑا ضروری, اس کے بغیر میچ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہنا اچھا کتنے بجے جا رہے ہو, اتنے بجے اتنے بجے آؤ گے, ٹھیک. تو وہ ٹیم کے ساتھ ایسے. تو عید کا ٹرو مرو کا کوئی دن تھا جی, تو دوستوں نے پلان بنایا کہ نہر پہ جانا ہے جی, اور ہم نے فنڈ اکٹھے کیے. گرمیوں کی عید تھی وہ, تو آم پیپسیاں شیپسیاں سارا ڈھیر لگا لیا کہ پوری ہم دوست کی آئے گی وہ ڈبہ, سوزوکی ڈبہ جس کو کہتے ہیں, وہ ہم بھریں گے جائیں گے. تو وہ آئے, وہی فارمیٹ تھا پوچھنے کے لیے کہ جی صبح ٹیم آئے, پوچھے, ٹیم ساری آئی. تو آپ نے کہا کہ نہیں کاشف نے نہیں جانا, بلکہ ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ. تو ان کے نا منہ لٹک گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار اچھا تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ, ہمیں تو جانا. تو میں جب تمہیں تو تمہاری مرضی ہے, مجھے تو آرڈر ہو گیا کہ نہیں جانا تو نہیں جانا. میرا بڑا دل وہ ہوا, کھٹا سا ہوا کہ اتنی محنت سے ہم نے وہ سارا کچھ اکٹھا کیا, یہ کیا ہو گیا. اب تھا پروگرام کے جی وہ دوپہر لنچ کرنے کے بعد وہ نہر پہ نہانے کے بعد تو واپس آ جانے شام تک. شام ہو گئی, میرے دوست کو ہی نہ آئے. شام سے عشاء ہو گئی, دوست کو ہی نہ آئے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کدھر رہ گئے. وہ موبائل والا تو دور تھا نہیں کہ پتہ کریں کہ بھائی ٹی کدھر ہے بھائی اس وقت. تو عشاء کے بعد جا کے ایک میرا دوست مجھے اس گروپ میں سے ملا, اور اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی اور عجیب سے اس کی حالت ہوئی. تو اس نے ہمارے ایک دوست کا نام لے کے کہا کہ وہ عظیم کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کیا ہوا اس کو؟ تو کہتا وہ نہر میں ڈوبنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی. میں کہا یار وہ تو ایف سی کالج کا سوئمر ہے, کیا بات کر رہے ہو تم؟ بولے ہم لوگ تو سوئمر بھی نہیں ہیں. تو وہ تو پروفیشنل کالج کی طرف سے سوئمنگ کرتا تھا. تو اس نے کہا پتہ نہیں, اس نے سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے, اس نے ڈائیو کی ہے, ڈائیو کرنے کے بعد نیچے اس کو کوئی چوٹ لگی ہے, تو اس کے بعد وہ پھر نیچے رہ گیا, اور پتہ نہیں کہاں سے آگے سے جا کے ایسے کسی کی ٹانگوں میں لگا ہے. تو اب
میں نے جا کے سرکار کو بتایا، تو میں نے کہا جی مجھے اجازت دیں میں جاؤں، تو آپ نے کہا ہاں جاؤ تم ادھر جاؤ۔ تو میں رات بھی ادھر رہا، اگلا دن جنازے کا بھی میں ادھر ہی رہا، کول تک میں ادھر رہا، مجھے آپ نے پوچھا ہی نہیں، کہا ہی نہیں کچھ بھی۔ پھر جب میں فارغ ہو کے آیا نا تو بڑے میں وہ اس کے اندر تھا، کرب میں تھا، تکلیف میں تھا۔ تو مجھے آپ نے کہا کہ جب یہ لوگ صبح جا رہے تھے نا تو مجھے بڑا کالا کالا نظر آ رہا تھا، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ۔ ان کو بھی کہا نہیں مانے، تم نے مان لیے تو پھر آپ نے کہا وہ، پھر مجھے پھر وہی بات یاد آ گئی کہ بزرگوں کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، مان لینے میں عافیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بزرگ سارے کو حضرت واصف علی واصف جیسے وزڈم والے نہ بھی ہوں تو بھی ایک والدین کا وزڈم ہوتا ہے، اور وہ وزڈم اپنے بچوں کو بچا کے رکھتا ہے۔ اب وہ بچے اس وزڈم کے ساتھ کہیں اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب سرکار کا وصال ہوا نا تو مجھے ایک دم سے لگا کہ میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑا ہو گیا ہوں، چھت ہٹ گئی ہے اوپر سے۔ درویش کے گھر میں پیسے ہوتے نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، پیسوں کا ہمارا بزنس ہے نہیں، ہمارا کوئی اور بزنس ہے نہیں۔ تو میں سوچوں کہ پڑھائی مکمل کروں کہ نوکری کروں۔ اب وہ ڈسیزن جو ساری زندگی میں نے سرکار سے پوچھ کے کیا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کس سے پوچھوں۔ اتنا مجھے اعتماد ہی نہیں تھا کسی کے اوپر جتنا مجھے اپنے والد کے اوپر اعتماد تھا، کیونکہ وہ میری ذات شناخت کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اور مجھے میرے مزاج میں رہتے ہوئے جواب بھی دیتے تھے۔ اب یہ بانڈ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا، یہ بیٹی اور باپ کا، یا والدین کے ساتھ اپنا اپنا، والدہ کے ساتھ کئیوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کئیوں کے والد کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ بانڈ جب کبھی یہ بریک ہوتا ہے تو وہ انسان بھی بریک ہوتا ہے۔ سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ اچھا وہ تم تو اس کو کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو سانس بند ہو گیا ہے یہ تو فائنل ڈیتھ ہو گئی ہے، اور غور کرو تم تو جس دن سے آئے مر ہی رہے ہو، کوئی نہ کوئی تمہارا دوست چلا گیا، تمہارا محبت والا چلا گیا، تمہاری تھوڑی سی ڈیتھ ہو گئی، تمہاری کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی، تمہاری ڈیتھ ہو گئی، اور پرانے واقف تمہارے سارے ختم ہو گئے ہیں، گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں تمہارا جاننے والا، تم جاتے ہو وہاں پہ اجنبیوں کی طرف، تمہاری وہ بھی ڈیتھ ہو گئی، تمہارا کاروبار بدل گیا، تمہاری ڈیتھ ہو گئی، تمہاری نوکری چلے گی، بڑی پیاری تھی تمہیں اب نے کہا یہ تو تم نے فائنل اب ڈیتھ کا اناؤنس کر دیا کہ یہ تو اب سانس بھی ختم ہو گئی ہے، تو یہ تم تو زندگی میں کتنی موتیں تم گزر رہے ہو۔ تو کہتے تھے کہ 2 کنال کا گھر ہو تمہارا، اس کے بیچ میں تم اتنی جگہ میں سوتے ہو جتنی قبر کی جگہ۔ اب دیکھیں نا، بیڈ بھی چاہے 15 فٹ کا ہی ہو جی، قبر کی ٹریننگ ہی ہے نا، کہ آپ اتنی جگہ پہ سوتے ہیں جتنی قبر کی جگہ، اور ایسے سوتے ہیں جیسے قبر میں سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے میرا شکر ادا کیا کرو کہ تم پھر واپس آ گئے۔ اللہ، نیند بھی آدھی موت ہے، اللہ، آپ روز اس موت میں سے گزر رہے ہیں اور روز ہی آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو جب تک یہ باتیں ساتھ ساتھ کوئی ٹریننگ میں بتائے نا تو یہ بڑا شوق ہوتا ہے، ایک قسم کا آپ کو ذہن کے اوپر اتنا ٹارچر ہوتا ہے کہ اب کیا، دنیا ختم ہو گئی ساری، اوہ رک گئی۔ دربار شریف پہ لوگ، ایک ہمارے بڑے پیارے ہیں جاننے والے، ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی قبر بھی سرکار کے مزار کے قریب گئی، سخت ڈپریشن، وہ اینٹی ڈپریشن پلز ڈھیر ساری لگ گئے اس کے اوپر، کہیں نہ آئیں نہ کہیں جائیں، اور رونا زیادہ زندگی کے اندر آ گیا، اور اینٹی ڈپریشن پلز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی، کاروبار بند، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بالکل آئسولیشن میں چلے گئے ہوئے۔ تو دربار شریف پہ آئے تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا، کہتے میں آ کے بیٹھا تو فقرہ لکھا ہوا تھا دیوار کے اوپر حضرت واصف علی واصف کا، کہ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے یہ فقرہ پڑھا نا تو میرے اندر سے ایک دم سے ہل گیا کہ واقعی میں ابھی مرا نہیں ہوں، لیکن ڈر میرے اندر پہلے سے پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ چلے جانا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے جیسے بس ہوں میں یہ پڑھتا گیا ہوں اور میرا ڈپریشن ریلیز ہوتا گیا اور میں دوائیوں سے دور ہوتا گیا ہوں، تو یہ جیسے جیسے اس کی روحانی صحت ٹھیک ہوتی جاتی ہے نا تو وہ اس کی جسمانی صحت بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
وہ آپ کا ایک شعر ہے، موت کیا ہے، حق سے بندے کو ملانے کا سبب، موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. سبحان اللہ. تو یہ موت تو سب گزرے، پیر پیغمبر درویش مردان خدا موت کے وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. سبحان اللہ. سب گزرے ہیں، کوئی نہیں بچ سکا اس سے، اس وادی سے گزر کے سب نے جانا ہے. جب اتنی ہی روٹین والی چیز ہے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی آج تک 1000 سال پہلے والا آج تک وہ نہیں ہے موجود کوئی بندہ، سب چلے گئے ہیں. بلکہ تھوڑا سا پہلے تک ہمارے بھی سارے جاننے والے تھے، نہیں جاننے والے رہ گئے. تو وہ چلے گئے، دادا ابو چلے گئے، دادی اماں چلے گئی، والد چلے گئے، چچا چلے گئے، قیمتی لوگ زندگی کے اندر کم ہوتے گئے. تو یہ لگا بھی ہے رونق میلہ، دریا کے اس پار انتظار کر رہے. ہاں. اب یہ اس کے اندر جو ایک خوبی جو پھر آپ نے بتائی نا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اگر وہاں کے لوگوں سے تمہارا تعلق بن گیا تو ادھر جانا تمہارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. مجھے ایک دن کہتے ہیں سرکار واجد صاحب نے کہا کہ وہ تمہیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا استقبال ہم خود کریں گے. اللہ اکبر. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. سبحان اللہ. اب یہ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ درمیان میں ایک یہ پردہ ہی ہے، ادھر سے ادھر کا ٹرانسفارمیشن ہی ہے، وہ وصال جس کو کہتے ہیں، وصال ہو گیا. تو وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا. ملنا. سبحان اللہ. ملاقات کی گھڑی. ملنے میں دکھ ہونا چاہیے، اس لیے تو سبحان آپ دیکھو نا درویشوں نے اس کو میلہ بنا دیا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ہے خسرو نظام کے بلبل چاہیے آج رنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری، کہ یہ رنگ وہ کہتے ہیں موت کا منظر چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رنگ ہے، خوشی ہے. وہ کہتے ہیں آج پیا ملایو ہے، یہ پیا مل گئے آج ہمیں. یہ ہمارا یہ جو گوشت پوش کا انسان تھا اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ جلموں کو دیکھ سکے جو ادھر کے ہیں. تو اس کے لیے جب ادھر آنکھ کھلے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ بات کیا ہے اور کہانی کیا ہے. تو یہ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ نا اس کی تھوڑی تھوڑی بتا دینی چاہیے حقیقت ہے. مجھے بھی یہ موت کا ڈر بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت میں بس جانے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ نے جو بولا کہ موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے، یہی فکرہ میرے لیے بھی اس غم، یہ جو موت کا جو ڈر ہے اس سے مجھے اس نے نکالا تھا. ایک یہ، اور موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو جیسے اللہ حفاظت کرتا ہے ویسے ہی موت کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ فلانی تاریخ تک اس بندے کو محفوظ رکھنا ہے، پھر میرے پاس لے آنا. بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جو بچے اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا، ان کو یہ بات سرکار واجد صاحب سمجھاتے ہیں کہ اسے ڈرنا نہیں ہے، یہ کہانی ہے چھوٹی سی، تم کہیں سے آئے ہو، کہیں تم نے جانا ہے، یہ تھوڑا سا سٹے ہے، اس کو بس اس کے حوالے سے گزار لو جدھر جانا ہے تم نے. تو بس آسانی ہے، یہاں سے جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں سے کچھ سلام دعا کر لو، ان کو نماز میں کوئی چیز پڑھ کے بھیجا کرو. اگر تم سمجھتے ہو کہ سرکار دو عالم ہی چلو ادھر ہے تو درود شریف ہی پڑھا کرو اپنی زندگی میں، تاکہ تمہارے ادھر کی کچھ تعلقات بنتے رہے. یہ تو ایک ایسی خوبصورت چیز ہے درود شریف کے، آپ پڑھتے جائیں تو آپ کی روح کے اندر ویسے ہی اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے، اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں. تو یہ نام ہی اپنی زندگی کے اندر ایسے بس آپ شامل کر لیں. تو یہ موت کا خوف، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بس ایسے ہی سمجھ آ رہے، کہانی سمجھ آ رہی. خوف کو شوق ختم کرتا ہے. ہاں شوق. سبحان اللہ. اور امید، یہ دو چیزیں خوف کو ختم کر دیتی. بالکل الحمدللہ. تو بالکل، اور مجھے امید ہے کہ لوگ جب یہ سنیں گے تو وہ جو انہوں نے وقتی جو ایک سیپریشن ہے، جو جدائی ہے، یہ وقتی ہے، سب نے پار لگنا ہے اور سب نے اپنے پیاروں سے ملنا ہے. بلکہ یہاں بھی ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں بھی ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں گے الحمدللہ. الحمدللہ انشاءاللہ. ہاں، بلکہ سب کہا کرتے تھے کہ یہیں پر ہی جو ہے نا سب کو معاف کر دو جانے سے پہلے، تاکہ یہی اگر وہاں پہ مل جائیں تو کوئی افسوس نہ ہو تمہیں. سبحان اللہ. کئی لوگوں نے یہ گلہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ تو نہ جائے، میں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ تو نہ جائے. تو یہ جن لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے نا، وہ ان کے لیے جانا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کہتے تھے اللہ کی زمین ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے حوالے کرو. اسی کا ہی سارا فیصلہ ہے
کہ وہ اسے کہ تو تیری مرضی یا اللہ، تو چاہے تو سب کو لے جا، ہمیں کیا لگے، سبحان اللہ، تیری مرضی ہے، تو کافر پالنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، تو مسلمان تھوڑے رکھنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، تو مسلمان غریب رکھنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، تو عروج دینا چاہے تیری مرضی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بڑا قیمتی سرکار کا فکرہ، اس کو ہم آخری میں ہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو فیصلوں کو جو تسلیم کرنا ہے کہ ہم لوگ اگر یہیں پر ہی سب کو معاف کر کے اور پسندیدہ لوگ بنا لیں تو یہیں پہ جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیونکہ جنت اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو وہاں پہ جہاں جائے گے نا، وہاں پہ دشمنی کوئی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا وہاں پہ کہ تو سارے جھگڑے ادھر ختم کرو، ادھر ہی ختم کر دو یار، ادھر ختم کرنے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سب کو نا یہ ہدایت بھی دے اور یہ بات سمجھائے کہ یہ تھوڑے سے ٹائم کی بات ہے، یہ ہمارا اگر رجوع، مطلب جنت کی ٹریننگ یہی کرنی ہے۔ ہاں، حضرت بابا فرید گنج شکر نے بنایا نا وہ بہشتی دروازہ، لوگ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ وہ بہشت تو بھی ادھر ہے جی پس مرگ، تو آپ نے دروازہ یہیں پہ بنا لیا ہے۔ تو سرکار بادشاہ فرمایا کرتے تھے کہ یہیں تو ہے دروازہ، ادھر تھوڑی ہے، یہیں سے فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے کہ جنت کے علاوہ کہیں اور جانا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے یہیں پر ہی اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو یہیں فیصلہ ہو جانا ہے، سبحان اللہ۔ وہ آخری سانس سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جانے کہ آپ نے جنت میں، تو دروازہ ادھر ہی ہے، سارا جنت کا دوزخ کا سب یہیں سے چل رہا ہے معاملہ۔ سبحان تو یہ آنے جانے کا کھیل ہے، والدین چلے گئے تو آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی چلی جائے گی، پچھلے سارے چلے گئے ہوئے ہیں، سب رومی چلے گئے ہوئے ہیں، اقبال چلے گئے ہوئے ہیں، غالب چلے گئے ہوئے، سب چلے گئے ہوئے ہیں، تو جن جن کا نام لیتے ہیں وہ سب چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم کا نام تو ہمیشہ ازل سے ابد تک زندہ ہے، وہ تو اپنے درویشوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ان کی تو مہربانی ہے، اور ان سے جڑے ہوئے لوگ تو یہ بقا کے لوگ ہیں کہ جو چلے گئے ہیں، ازل میں چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے اور کہانی ہے۔ یہ تو زندہ ہے نا، زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے بالکل۔ کچھ لوگ جیتے جی مر گئے ہیں اور کچھ لوگ مر کے بھی زندہ ہیں، مر کے بھی زندہ ہے، سبحان اللہ۔ جو دل میں اتر گیا وہ زندہ ہے، وہ دیکھ جو لیں، دل سے نکل گیا وہ مردہ ہے۔ یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے آج تک، یہ کدھر گئے ہیں؟ یہ تو یہی ہیں، سبحان اللہ۔ جن کا نام لیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے والدین کا نام لیا کریں۔ مجھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ جانے کے بعد زیادہ تگڑے ولی بن جاتے ہیں۔ سبحان زندگی میں بھی آپ کے ولی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی زیادہ ولی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے پاس جایا کرو اور ان سے جا کے اسی طرح سے بات کیا کرو جیسے زندگی میں بات کرتے ہو، سبحان اللہ، بلکہ ان سے اسی طرح مانگا کرو جیسے زندگی میں مانگتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ وہ تمہارا تعلق بحال رہے۔ ان کے ساتھ روز کوئی نہ کوئی بات چیت کیا کرو، نماز پڑھتے ہو اس کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے ان کو کچھ پیش کیا کرو، روز کچھ سلام دعا کیا کرو، تاکہ یہ یاد میں جو لوگ زندہ ہیں نا جی، اصل میں تو وہ پھر زندہ ہے، سبحان اللہ، وہ نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا ایک فکر ہے نا کہ وہ انسان برباد ہو گیا جس کو مری ہوئی ماں یاد نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بالکل، وہ ایک شخص ان کے پاس آیا تو کہ میرے لیے دعا کریں، کہتے تم اپنی والدہ سے کیوں نہیں کہتے کہ دعا کریں؟ کہتے وہ تو فوت ہو گئی، کہتے اب تو وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ تو بالکل ایسی ہے جی، وہ کہیں نہیں جاتے، وہ یہیں کہیں ہیں۔ ہاں یہیں کہیں، بالکل ایسی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ آئیں گے۔ مقصد اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں آسانی لانا ہے۔ سرکردہ کاشف محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، السلام علیکم۔